अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाही चौधरी। और नाज़रीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के ज़ेर सदारत आज 273वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस के जो निकात हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस फोरम ने मुसल्लह फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातह ख़ानी की है। हमेशा की तरह फातह ख़ानी की गई। और इसके अलावा जो अहम चीज़ें जो निकात सामने आए हैं उस पर अगर हम बात करें तो आर्मी चीफ़ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने हालिया महीनों में मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फ़ौज पाकिस्तान का जो अज़्म रहा है, जो काविशें उनकी रही हैं, उसको सराहा है। और उन्होंने ये कहा है कि अंदरूनी और बैरूनी सलामती की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा इस फोरम में लिया गया है और इसके लिए जो मुश्तरका लाहे अमल बनाया जाता है उस पर फौरी इक़दाम जो हैं वो करें और इसके तैयारियों पर उन्होंने ज़ोर दिया है। इसके अलावा शुरका कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने इस बात का इआदा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मावनीन के साथ फैसला कुन और बग़ैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। और इसके अलावा दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान जो गठजोड़ है उसको यकसर तौर पर इस फोरम पर मुस्तरद किया जाता है। वो अनासिर जो सियासी हों या कोई भी हों, किसी को कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती और ना ही ये इजाज़त दी जाएगी। मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान तफ़र्रक़ा पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह से कश्मीर के हवाले से भी बात हुई है, फ़लस्तीन के हवाले से भी जो हमारा स्टैंस है उसको दोहराया गया है। बड़ी अहम ये आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आप देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आगा इकरार हारून साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। 273वीं ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है यकीनन अपनी जगह पर बहुत अहम है। ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से भी इसमें बात की गई है एक लाया अमल बनाने के लिए और जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है। बहुत अहम निकात हैं जो आज ज़ेर बहस रहे हैं। मैं इस पर आपकी राय चाहूँगी। जी शुक्रिया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि अहम नुकात पे गुफ्तगू हुई है और साल के इख्तिताम पे ये 273वां जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें पाकिस्तान के सलामती के तमाम मसाइल को बहुत बारीकबीनी से देखा गया है। और खुशाइन बात यह है कि एक तो अफ़वाज पाकिस्तान की क़ियादत साल रफ्ता की अपनी कारकर्दगी पे हमें मुतमईन नज़र आई है और दूसरा ये है कि आने वाले ख़तरात से ना सिर्फ रियासती इदारे बाखबर है बल्कि उसकी हमें एक काबिल अमल हिकमत अमली की झलक भी इस कॉन्फ्रेंस पे नज़र आई है। देखिए, जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब है उनके ख़िताब ही को आप सिर्फ ले लीजिएगा, उसमें जो सलामती के तमाम मसाइल को एक तसलसल के साथ बयान किया गया है और इन मसाइल का ख़ात्मा कैसा होगा उसका भी एक पूरी हिकमत अमली हमें नज़र आ रही है। और स्पेशली जो सरहदी बदअमनी है और बलूचिस्तान की बदअमनी है, इसके कलाकमा करने पर पूरी कॉन्फ्रेंस की तवज्जो और यकजुबां होकर दहशतगर्दी के इस नासूर को ख़त्म करने का अज़म इस बात को ज़ाहिर करता है कि अफ़वाज पाकिस्तान बलूचिस्तान की साहिलों से लेकर खैबर पुख्तनख्वा की पहाड़ों तक और कराची के साहिल से लेकर चतराल तक हर गोशे में अमन के ख़्वाहां हैं और अमन के लिए एक आवाज़ हो के वो बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने अपनी इब्तिदाइया में बताया कि आर्मी चीफ़ ने जो हालिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन के नतीजे में जो बड़ी कामयाबियाँ मिली है उसका भी उन्होंने एक नक्शा खींचा है। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में
بھارت کی مکاری عیاری اور شاطری کے نتیجے میں پاکستان میں جو مزید بدامنی کے واقعات خدا نخواستہ رونما ہو سکتے ہیں، اس کی لاعمل کا جو ایک جھلک ہمیں نظر آئی ہے، یعنی جو ہمیں یہ اپنی افواج جو اس کے لیے اور انٹیلیجنس ادارے جو ہمیں تیار نظر آئے ہیں اس کانفرنس سے نکلنے والی ایس پی آر کی جتنی بھی خبریں ہیں اس کے مطابق ہم یہی تاثر اس سے لے رہے ہیں کہ افواج پاکستان جو ہے وہ نہ صرف موجودہ خطروں کے لیے بالکل تیار کڑی ہے، بلکہ آنے والے روایتی اور غیر روایتی جو آرمی چیف صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ملٹی ڈومین وار فیئر کی جو ایک نئی اصطلاح سامنے آئی ہے یا ایک نئی شکل سامنے آئی ہے، ان سب سے نمٹنے کے لیے افواج پاکستان اور ان سے منسلک ادارے جو ہے وہ چوکس بھی ہے، برجستہ بھی ہے، اور اس کے لیے ہمیں قوم کو اطمینان ہے کہ افواج پاکستان نے جس طرح مئی کے مہینے میں پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا، تو آنے والا سال جو ہے اور یہ جو آخری ایام ہے اس سال 2025 کے، یہ فوج کی مزید کامیابیوں کے دن ہوں گے، کامرانیوں کے دن ہوں گے، اور جو سب سے بڑا مسئلہ یعنی قیام امن کا جو ایک دیرینہ خواب ہے، انشاءاللہ آنے والے سال میں وہ ضرور پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس کو یکسر مسترد کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت اور استحکام کو کسی طور پر ہم سٹیک پر نہیں لگائیں گے، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ وہ عناصر جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی عناصر ہوں یا کوئی اور عناصر ہوں، اس پر کسی صورت کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں ناہید، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا یونیک اور غیر معمولی معاملہ ہے جس کا براہ راست تعلق قومی سلامتی کے ساتھ ہے۔ جی، اگر سیاست اور جرم اکٹھے ہو جائیں تو اس صورت میں یہ معاملہ صرف سیاسی نہیں رہتا اور نہ صرف جرم کا رہتا ہے، یہ اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ اس کا جو میں نے عرض کیا کہ براہ راست یہ منسلک ہو جاتا ہے معاملہ دہشت گردی سے، جی، یہاں یہ قومی سلامتی سے، یہاں یہ ہوا کہ سیاست اور جرم اکٹھے ہوئے اور اس کے ساتھ پھر تیسرا ایک اتحادی پیدا ہوا، وہ دہشت گردی تھا۔ سیاست اور جرم اس طرح سے اکٹھے ہوئے کہ آپ نے سیاست کے نام پر قومی سلامتی کے اداروں پر دھاوا بولا، یعنی پہلے آپ نے زبانی کلامی دھاوا بولا، ٹرولنگ کی، ان کی کردار کشی کی، پھر آپ نے ان مراکز پہ حملے کیے، آپ نے ایئر بیسز پہ حملے کیے، آپ نے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی، آپ نے ایک پورا ایسا نیریٹو تیار کرنے کی کوشش کی کہ قومی سلامتی کے اداروں کے مقابلے میں قوم آ کھڑی ہوئی ہے۔ یہی انہوں نے کہا نا کہ قوم کا اتحاد جو مسلح افواج کے ساتھ ہے اس پر آنچ نہیں آنے، بالکل بالکل تو یہ بات یہ بنانے کی کوشش کی گئی نیریٹو، اور ان دی اینڈ یہ ہوا کہ اس وقت وہ سیاسی عناصر جو سرحد پار سے پاکستان پر دہشت گردی مسلط ہو رہی ہے، چاہے وہ مشرقی سرحد سے ہو یا مغربی سرحد پر ہو، اس معاملے میں ان کا موقف نہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہے نہ ملک کے ساتھ کھڑا ہے، لہٰذا جو بات بھی آتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ذہن سے بات کی جا رہی ہے، ان کے حق میں وکالت کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ یہ ابھی جب سڈنی کا واقعہ ہوا تو اس مرحلے پر اسی ٹولے کی طرف سے جو پراپوگنڈا ہوا، وہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ یا تو افغانستان سے بات کر رہے ہیں یا نئی دہلی سے اجیت دوول کی زبان بول رہے ہیں یا پھر تل ابیب کی زبان بولی جا رہی ہے، یعنی تل ابیب اور دہلی اور کابل جس انداز میں پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے تھے، یہ عناصر بھی اسی انداز میں پراپوگنڈا کر رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ سرگرمی، یہ طرز عمل اور یہ ایلیمنٹ قومی سلامتی کے لیے چیلنج بن چکا ہے، لہٰذا قومی سلامتی کے ادارے کو اس پر توجہ دینی پڑی، اور اس نے یہ اعلان کیا کہ نہ مسلح افواج اور قوم کے درمیان جو ایک محبت اور اتحاد کا رشتہ ہے، نہ اس پہ کوئی آنچ آئے گی، اور نہ یعنی سیاست اور ٹیررزم اور جرم کے اس کمبینیشن کو برداشت کیا جائے گا، اور اس ملک کے جو مسائل ہیں، جو سلامتی کو لاحق خطرات ہیں،
ان سے ہر صورت میں نمٹا جائے گا اور کوئی سپیئر نہیں کیا جائے گا اس بات پر کہ اس کا ٹائٹل سیاست سے جڑتا ہے. تو یہ ہے بنیادی بات. اس کو سیاسی بیانیہ سمجھنے کے بجائے قومی سلامتی کا یہ بیانیہ ہے جو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. شنیلا، میں چاہوں گی کہ جو بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہے، بلوچستان حکومت نے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہاں پر سٹارٹ کیے ہیں اور جو کام کیا جا رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قسم کے جو کام ہیں وہ کرنے چاہیے اور اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے جو دہشت گردی کے عوامل ہیں ان کا خاتمہ کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. تو قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی اسی طرز کے جو کام ہیں وہ کیے جانے چاہیں. ایسے اقدامات کی سخت ضرورت ہے. بہت شکریہ ناہید. ناہید، بات یہ ہے کہ بلوچستان کے جو صورتحال تھی وہ بڑی پیچیدہ تھی اور وہاں پر ایک تو یہ کہ ہمارے اندرونی طور پہ بھی ہمیں بڑے چیلنجز تھے کہ جو ایک نام نہاد علیحدگی پسندوں کی جو تنظیم وہاں پہ آپریٹ کر رہی تھی، جو بچوں کی جو تھی برین واشنگ کر رہی تھی کہ ہمارے بچے اور جو ان کے ساتھ ٹیچرز بھی منسلک تھے، ان کے ساتھ اور پروفیشنل بھی منسلک تھے، جو بچوں کی برین سازی کر رہے تھے، بچے جو تھے وہ دہشت گردی کی طرف مائل ہوتے ہوئے جا رہے تھے، ہتھیار اٹھا لیے گئے تھے، ریاست کے خلاف وہ برسرے پیکار ہو چکے ہوئے تھے. تو وہاں پر اور دوسری طرف انڈیا تھا جو کہ ان لوگوں کو فنڈنگ کر رہا تھا. سرحد پار سے دہشت گردی جو تھی وہ بلوچستان آ رہے تھے اور آ کے بلوچستان کے اندر انتشار فساد اور دہشت گردی کے واقعات جو تھے وہ وہاں پہ ہو رہے تھے کہ پچھلے سال سینکڑوں وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں. خزدار کے اندر جو بس کا واقعہ ہوا تھا، پھر مستونگ میں جو بچوں کی خزدار میں بچوں کی بس والا ہوا، مستونگ میں جو ہوا، پھر جو ٹرین کے اوپر ہوا. تو یہ سارے وہ چیزیں تھی جس کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ نے بلوچستان کے اندر سٹیبلائزیشن نہیں آنے دینی ہے اور اس کو عدم استحکام کا شکار ہی رکھنا ہے. کیونکہ بلوچستان دیکھیں اب وہاں پہ معدنیات نکل رہی ہے، وہاں پہ بیرونی سرمایہ کاری آنا چاہ رہی ہے، گوادر پورٹ جو ہے وہ آپریشنل ہو رہی ہے. تو اس کے ذریعے یہ تھا کہ کنیکٹیویٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی اور پاکستان کے لیے وہاں سے ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہوگا. تو ہمارے دشمن تو یہ نہیں چاہتے تھے. تو اس وجہ سے جو وہاں پہ پسماندگی تھی اس کو بھی کافی حد تک استعمال کیا جا رہا تھا لوگوں کی برین واشنگ کے لیے. تو ضروری تھا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو، وہاں پہ جو عوام اور جو حکمران تھے ان کے درمیان جو گیپ تھا اس کو فل کرنا بڑا ضروری تھا. تو گورننس کے مسائل کو حل کر کے ہی آپ عوام کے اندر شعور بھی پیدا کر سکتے ہو اور آپ عوام کو ریاست کے ساتھ مزید اس کا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں. تو بلوچستان کے اندر ایک تو جو سمگلنگ ہو رہی تھی، جو یہ نام نہاد علیحدگی پسندوں کی وجہ سے جو بچوں کی برین واشنگ ہو رہی تھی، تو اس کے اوپر کام کیا گیا. لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے گئے، یونیورسٹیوں کے اندر جا کے وزٹ کیے گئے، وہاں پہ جو موجود بچے تھے ان کو دوسرے صوبوں کے اندر اسکالرشپ پہ بھیجا گیا. بلکہ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو چائنا میں بھیجے تھے ایگریکلچر کی ٹریننگ کے لیے جو اسٹوڈنٹ بھیجے تھے، بہت سے بلوچستان سے بھیجے گئے کہ وہاں سے بھی جائیں اور جا کے وہاں سے پڑھ کے آئیں اور بلوچستان کے اندر آ کے آپ کام کریں. تو یہ چیز تھا کہ ان کو احساس دلایا گیا تھا کہ آپ بھی پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان کے اسی طرح سے شہری ہیں جس طرح باقی لوگ ہیں. اور یہ وہ کام تھے جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کو سمجھ آنا شروع ہوا کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، ہمیں ہماری ہی ریاست کے خلاف جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بلوچستان میں اب دہشت گردی کم ہو رہی ہے، عوام ریاست کا ساتھ دے رہے ہیں، وہاں پہ جو گورنر کے مسائل تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی چیز ضروری ہے کہ کے پی کے اندر بھی ہو، وہاں کے لوگوں کو بھی آپ مواقع دیں، وہاں کی حکومت بھی سمجھے کہ ہم نے ریاست کا ساتھ دینا ہے تو پھر ہی دہشت گردی اور اس چیزوں کے اوپر ہم قابو پائیں گے. اور جب آپ دہشت گردی کے اوپر قابو پائیں گے تو پھر ہی آپ کے صوبہ ترقی کرے گا، آپ کے صوبے کے لوگ خوشحال ہوں گے اور آپ کے صوبے کے لوگ زیادہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ جو ہے مضبوط ہوتے جائیں گے. اقرار صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. سال کی آخری کور کمانڈر کانفرنس اسے کہا جا سکتا ہے اور بڑی اہم ہے، بڑی اس میں ایک ہمیں جو ہے وہ جامع حکمت عملی کے تحت چیزیں نظر آ رہی ہیں. جو اصل مسائل ہیں ان پر بات کی گئی ہے، چاہے وہ بھارت کی جانب سے شرپسندی پاکستان میں کی جا رہی ہو یا لوکل لیول پر جیسے بات کی گئی کہ سیاسی طور پر جو ایلیمنٹ اس میں انوالو ہیں کہ انریسٹ پاکستان میں پیدا کیا جائے، اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور فوج اور عوام کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش، بہت ساری چیزیں ہیں. بلوچستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، پھر غزہ کشمیر پہ جو پاکستان کا سٹانس ہے اس کو بھی ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
बहुत बहुत शुक्रिया नाही साहिबा। बिल्कुल ये टेक्निकली स्पीकिंग साल की आखिरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। इसमें तकरीबन पूरी का पूरी जितनी भी स्टेटमेंट आई है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे मैं आपकी इजाज़त से बात करना चाहूँगा। एक तो बात जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर फारूक आज़ाद साहब ने की है, उनकी बात को मैं आगे ब्रिज करना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात है हमारे पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ऊपर एक नैरेटिव जो है, एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको आप समझें कि उसको ऐसे दे रही है कि जैसे वो दहशत गर्दों के लिए काम कर रही है। वो बहुत ख़तरनाक बात है। और जो ये आज जो कॉन्फ्रेंस में बात की है, जो एक नेक्सस हमें नज़र आ रहा है और बहुत देर से नज़र आ रहा है, वो है क्राइम, पॉलिटिक्स और टेररिज्म का। और इस पे मेरे ख्याल में, मैं प्रोग्राम में आने से पहले जब ये स्टेटमेंट रिलीज हुए तो मैं देखा 7 दफ़ा ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, इधर या तो अपना DGISPR खुद ये बात कर चुके हैं या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये 7 दफ़ा बात हुई है, इसी वर्ड बाय वर्ड जो नेक्सस है क्राइम, पॉलिटिक्स का और टेररिज्म का। और ये बेसिकली बदकिस्मती से मोस्टली लिंक करता है KP के साथ। और आपने देखा है कि आज तक, यानी कि जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी तक KP ने जो अफगान महाजिरीन के कैंप थे वो डीनोटिफाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो एक पूरी की पूरी एक आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो खड़ी है। अब यानी कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, हमें खड़ी नजर आती है टेररिस्ट के साथ। और तो फिर उसमें यही तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो कोर कमांडर्स हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या हमारी कैबिनेट हो। यही तो एक इशू है जिसको बहुत सेंसिटिव इशू है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल खड़ी है उनके साथ, उन्हीं का नैरेटिव लेके आगे जा रही है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि वाकया सिडनी में होता है और टोलर्स उनके जो है वो पाकिस्तान को उसमें लिंक करना चाहते हैं। वो कौन सी जबान है? वही जबान है जो इंडिया या अफगानिस्तान से आती है। ये एक सेंसिटिव इशू है और उस पर ही मेरे ख्याल में हमें सबको सोचना चाहिए। आखिर बलूचिस्तान के बारे में एक बात कहूँगा। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, मैं सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, चमन बॉर्डर की जो हमारी ट्रेड थी उसे बंद करने से और वहाँ पे जो बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में सिग्नल्स आ रहे थे अफगानिस्तान के सिम्स के, खासकर एक कंपनी रोशन सिम्स के, उनको कंट्रोल करने के आप नताइज देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की अब जो हालात हैं यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के, वो बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। अगर आप ये 2 महीने की बात करती हैं तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टली जो वहाँ से ट्रेड होती थी तो किसी ना किसी तरीके के साथ तो लिंक तो थी ना टेररिज्म के साथ। ठीक है, इकरार साहब की बात मुकम्मल हो गई है और ऑब्वियस इसके हवाले से भी बात की गई है कि जिस तरह बलूचिस्तान में इकदाम किए जा रहे हैं, दीगर सूबों में भी इसी तरह के इकदाम ज़रूर होने चाहिए, ख़ासतौर पर ऐसे इलाकों में जो दहशत गर्दी का शिकार है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया है। वहाँ उन्होंने नौजवान तलबा और तालिबात में लैपटॉप्स जो हैं तकसीम किए और उनका बड़ा बालिहाना इस्तकबाल किया गया है यूथ की जानिब से, नौजवान तलबा और तालिबात की जानिब से। और उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी में तलबा से ख़िताब भी किया। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि इस ख़ित्ते के बुज़ुर्गों की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जो अज़ीम कुर्बानी है, हम उसको सराहते हैं। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे की जो अहमियत है उसकी भी मुस्तकिल तकरार पर उन्होंने ज़ोर दिया अपनी गुफ्तगू में। और इसके अलावा जब लैपटॉप तकसीम करते हैं, नौजवानों को फोकस करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, यूथ जो पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में मौजूद है और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ पर ज़रूरत है, वो वज़ीर आज़म साहब बारहा जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में ये विज़िट्स हम उनके देख रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो जदीद तालीम से आरास्ता हों और आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें मुल्क की तरक्की में। और लैपटॉप के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि ये जो काम हमने शुरू किया था, पंजाब से इसका आगाज़ हुआ था और अब इसका दायरा उन्होंने वसी कर दिया है। और कोविड के दिनों में भी हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन काम करते रहे, अपनी तालीम का उनका जो है वो हर्ज नहीं हुआ, तमाम तर जो उनके तालीमी मामलात थे वो बड़े बेहतर अंदाज में वो लैपटॉप के ज़रिए अपने निभाते रहे और इस दायरा कार को हम मज़ीद वसी करेंगे।
اسی پر بات ہوگی. اور صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. کشمیر کو فوکس کرنا، پھر خاص طور پر تعلیم کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ تعلیم، صحت، اس قسم کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر بات ہونی چاہیے اور ان پر کام ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آنا چاہیے. وہ پریکٹیکل اپروچ ہمیں اس حکومت کی نظر آ رہی ہے. جی ناہید، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے. وزیر اعظم کا مظفر آباد کا دورہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ حکومت واقعی ایک وفاقی حکومت ہے اور وفاق کی تمام اکائیوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو اپنائیت کا احساس دلایا جاتا رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے بڑی کین ہے. پچھلے دنوں وہ تشریف لے کے گئے تھے ہری پور، ہزارہ کا ان کا دورہ رہا. آج ان کو موقع ملا تو وہ مظفر آباد پہنچ گئے. تو اس سے جو وفاق کا وجود ہے اور جو سٹرکچر ہے اس قسم کے دوروں سے وہ مزید مضبوط ہوگا اور آزاد کشمیر کے عوام کو وفاق سے جو ابھی تک کچھ حکومتوں سے ماضی میں گلے رہے ہیں اس میں بھی کمی ہوگی اور وفاقیت جو ہے اس کا نظام مزید مضبوط ہوگا. دوسرا اس دورے کی دوسری جو اہم بات ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے لیپ ٹاپ پروگرام کو مظفر آباد اور آزاد کشمیر تک توسیع دینا ہے. اور یہ فقط ایک گیجٹ نہیں ہے جو وزیر اعظم صاحب طلبہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور ان کو جو ان کی تقسیم ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی لیپ ٹاپ تقسیم کا کوئی پروگرام ہو تو وزیر اعظم صاحب اس میں ان کی نہ صرف دلچسپی زیادہ ہمیں نظر آتی ہے بلکہ ان کے چہرے پہ ایک طمانت اور خوشی کا احساس ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی اور گیجٹس جو ہے ایک ایسا ٹول ہے جس سے تعلیم اور روزگار کے بیچ میں جو ہمارے ہاں ایک خلا ہے، ایک کمی ہے، ایک دوری ہے، اس کو گیپ کیا جا سکتا ہے، اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہم شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے بچے ہیں یا جو ہم جس سوسائٹی کے جس طبقے سے ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہے، ہر بچے اور ہر گھر میں لیپ ٹاپ اور کوئی نہ کوئی گیجٹ ضرور موجود ہوتا ہے. لیکن آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا، پنجاب کے دور دراز علاقوں، ان علاقوں میں جہاں پہ یہ سہولتیں کم ہے، ان گھرانوں میں جو بچوں کو یہ سہولتیں جو والدین فراہم نہیں کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کی جانب سے دیے ہوئے اس لیپ ٹاپ کی اہمیت ان سے جانیے گا. اور آپ نے درست کہا کہ کووڈ کا زمانہ ہو یا دور جدید میں جو ڈسٹنٹ ایجوکیشن ہے، اس میں لیپ ٹاپ اور گیجٹس کا بہت بنیادی کردار رہتا ہے. تو میری نظر میں وزیر اعظم صاحب کا مظفر آباد جانا بر وقت بھی تھا اور یہ عوامی رابطہ خصوصاً طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ وفاق کا جو ایک مسلسل رابطہ ہے اس کو مزید مضبوط کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ویژن ہے جس کے تحت کام کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کو فوکس کرنا، پھر ان کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا، دانش یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے جو کام کیا جا رہا ہے، پھر ان کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس کو ہر حال میں، ہر صورت میں اپریشیٹ ہی کیا جا سکتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا ناقد بھی جو ہوگا وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. دیکھیں، آپ تو بالکل جائز بات کہہ رہی ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ناقد اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو یاد ہے 2018 میں جو حکومت آئی تھی اس نے سب سے پہلے کٹ لیپ ٹاپ پروگرام پہ چلایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ نہیں دیں گے ہم بچوں کو لیپ ٹاپ. کیوں نہیں دیں گے؟ کیا اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ جدید دور میں داخل نہ ہو سکیں؟ کیا پرابلم تھا؟ تو آپ کی جو فکر کی جو نیکی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان جو یہ کام کرتے ہیں. ایون یہ کہ جب پنجاب میں یہ کام تھا یا پھر نواز شریف نے بھی لیپ ٹاپ اسکیم شروع کر دی تھی وفاقی سطح پر، سندھ تک توسیع کر دی گئی تھی اور باقی صوبوں تک، تو اس کو ختم کیا گیا تھا. لیکن خیر، اس بات کو اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. سیاسی پہلو کیا ہے؟ سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس وقت جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کو ایک ایلینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا کو،
پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے، وہ نئے قومی دھارے سے اس کو ارادی طور پہ کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ جو ابھی ہم کورٹ کمانڈر کانفرنس کا ذکر کیا ہے، جی اس کا بھی براہ راست اس سے تعلق ہے کہ آپ کے پی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے قومی دھارے سے کاٹ رہے ہیں. تو یہی سبب تھا کہ کوئی گزشتہ 1-1.5 ہفتہ پہلے وزیر اعظم صاحب ہزارہ گئے اور نوجوانوں کو مخاطب کیا، ان کو لیپ ٹاپ دیے. یہی عارضہ ایک زمانے میں آزاد کشمیر کو بھی لاحق ہوا. وہاں بھی ایسے لوگ اقتدار میں آئے جنہوں نے قومی دھارے کو میں آزاد کشمیر کی شرکت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کے اثرات ہم نے دیکھے. تو ایسی صورتحال میں اس بات کی بہت ضرورت تھی کہ وزیر اعظم جائیں اور جا کے نوجوانوں کو، عوام کو مخاطب کریں اور انہیں بتائیں کہ آزاد کشمیر ہو، لاہور ہو، مظفر آباد ہو، پشاور ہو، کوئٹہ، کوئی بھی ہو، وہ اس ملک کا اسی ایک ہی طرح سے حصہ ہے، اور اس ترقی کے عمل میں اور ترقی کے ثمرات میں سب کے سب شریک ہیں. وزیر اعظم صاحب نے یہ کام کیا. آخری بات یہ کہ یہ دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کا وزیر اعظم جا کے نوجوانوں کو اس طرح سے انگیج کرتا ہے، لیکن نریندر مودی سری نگر میں اور جموں میں جا کے لوگوں کو گولیاں مارتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا بالکل آپ نے بالکل درست بات کی ہے. مجھے باقی پینلسٹ کو بھی شامل کرنا ہے. شنیلا، کوئی اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھے نہ سمجھے، وہاں پر جو طلبہ طالبات موجود ہیں، ان کے چہرے جس طرح خوشی سے دمک رہے ہیں اور وہ اپنی کامیابیوں کا ذکر کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو تحائف پیش کر رہے ہیں، یہ خود ایک منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ناہید، ان جو فنکشنز ہوتے ہیں لیپ ٹاپ اسکیم کے، اگر آپ ان میں آنے والے اسٹوڈنٹس کی سکسیس سٹوریاں سنیں تو ایک پاکستانی کے طور پہ بڑا فخر ہمیں محسوس ہوتا ہے. دیکھیں، ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک پریویلیج کلاس کا بچہ ہے جس کو یہ بچپن سے یہ چیز مل گئی ہے تو اس کو اس کی قدر نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی فیملی سے بچہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے اس کی، اور وہ لیپ ٹاپ جب اس کو ملتا ہے تو اس کی ساری زندگی جو تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا فخر کا مقام ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی زندگی تبدیل کی. کیونکہ دیکھیں، ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ ماں کے لیے سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. جن کے پاس ہوتا ہے وہ افورڈ کر سکتے، جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو پرووائڈ کرنا ریاست کا کام ہے. آج کل دیکھیں دنیا بدل چکی ہوئی ہے، دنیا ساری جو ہے وہ آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے. تو آج کے بچوں کو آپ پتھروں کے دور میں یا ان کو تاریکی میں نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کو یہ سہولت پرووائڈ کرنا ریاست کا کام ہے. تو وزیر اعظم نے جب ایز اے وزیر اعلیٰ یہ جو کام شروع کیا تھا، اس کی ایک لمبی سکسیس سٹوریز ہیں، بے تحاشا بچوں کی زندگیاں تبدیل کریں گے. تنقید کرنے والے کریں گے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کریں گے، لیکن اس کے بینیفٹس کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اس کی اہمیت سے کسی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا. اقرار صاحب، what's your take on it? مائی ٹیک از ویری سمپل کہ 2024 میں، صرف 2024 میں 1 لاکھ سے اوپر لیپ ٹاپ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں پی ایم اسکیم نے، پرائم منسٹر اسکیم نے. اور 2014 سے اگر آپ بات کرتے ہیں پی ایم ایل این نے کی گورنمنٹس نے، وہ 6 لاکھ لیپ ٹاپ بچوں کو دیے ہیں 2014 سے لے کے 2018، اور اس کے بعد اب اس گورنمنٹ میں. تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور ان کا جو ویژن ہے لیپ ٹاپ اسکیم کا، وہ 1 ملین کو اچیو کرنا ہے انہوں نے نیکسٹ ایئر. ٹھیک ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑا ویژن کی بات ہے، بڑا زبردست کام ہے. نوجوانوں کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، ان کی تعلیم کے حوالے سے اس کو فوکس کرنا چاہیے. ابھی جب نوجوانوں کی بات ہی کر رہے ہیں تو ذرا ہم بنگلہ دیش پہ تھوڑی سی نظر دوڑا لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اور نوجوان اوبویسلی بہت مشتعل ہیں جس طرح سے بھارت وہاں پر انٹرفیئر کر رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اب اس چیز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا گیا ہے بنگلہ دیش کی عوام کی جانب سے. اسٹوڈنٹ رہنما عثمان ہادی کے قتل اور دوسرے طالب علم کے زخمی ہونے پر بنگالی عوام اس وقت بہت زیادہ مشتعل ہے، اور مظاہرے جاری ہیں. بنگلہ دیش اور بھارت کے مابین کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے، سفارتی تعلقات بھی بگڑ گئے ہیں، اور بھارت کی بنگلہ دیش میں اس اندرونی مداخلت کو بے نقاب کر لیا گیا ہو چکی ہے مکمل طور پر. اب دوریاں مزید بڑھ گئی ہیں. اسی کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ بات کریں
साफ़ी साहब, ये इस वक्त जो सारा मामला चल रहा है, मेरी राय चाहूँगी, भारत कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से हमेशा से ही वहाँ पर दरअंदाजी करता रहा है, मुदाखलत करता रहा है अंदरूनी तौर पर, लेकिन अब बांग्लादेशी अवाम जो है वो किसी सूरत इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है भारत को बांग्लादेश के अंदर सफारती सतह पे, और स्ट्रेटिजिकली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी खालिदा ज़िया की हुकूमत पे और उससे पहले की हुकूमतों पे। भारत ने अपनी लॉबीज़ को इंस्टॉल किया था वहाँ पे, लेकिन बदकिस्मती से जो भारत की बदकिस्मती रही कि उनके प्लान तमाम नाकाम हुए। भारतीय जो बांग्लादेशी नौजवान नस्ल, उस्मान हादी की आपने बात की, जो एक तवाना आवाज़ थी, एक भरपूर आवाज़ थी, जिन्होंने एक नया जज्बा दिया बांग्लादेशी अवाम को इंडियन तसल्लुत से, जो बिलवास्ता तसल्लुत मैं उसको कहता हूँ, जो बांग्लादेश में इंडिया ने कायम किया था। आज जो बांग्लादेशी अवाम है अपने असल की तरफ लौट रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और यही बुनियादी वजह है कि भारत मुसलसल अब भी अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा है, दरअंदाजियाँ कर रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल में बांग्लादेश तो भारत के हाथ से कब के जा चुका है, अब बारी है 7 सिस्टर स्टेट्स की, और भारत को उसके लाले पड़े हुए हैं। अब उसके बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात की है साफ़ी साहब ने। पाकिस्तान में भी इसी तरह के मामलात हमने देखा कि हमेशा से दहशतगर्दी और यहाँ पर मामला ख़राब करने की कोशिश की जाती रही, और जिस तरह से खुलेआम बांग्लादेश में मुदाखलत की जाती रही वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अब जिस तरह से चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, हर तरफ से इंडिया एक्सपोज हो रहा है इस वक्त, और बांग्लादेश की आवाम जिस तरह बाहर निकली हुई है, मुजाहिरे कर रही है, अब कोई सूरत नज़र नहीं आती है कि दोबारा वहाँ पर भारत जो है वो कोई मकाम हासिल कर पाएगा। देखिए ना, बांग्लादेश के जो अवाम है, एक ज़माने में उसे मुस्लिम बंगाल कहा जाता था, तो मुसलमान हैं, और वो इतने मुसलमान हैं कि मुस्लिम लीग वहाँ बनी, और जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसका बेशतर हिस्सा वहाँ चला। तो उनकी नज़रियाती जो पहलू है बांग्लादेश के मुस्लिम अवाम का, वो तो कभी मात पड़ा नहीं, लेकिन कौमों पर मुख्तलिफ यानी वक्त आते रहते हैं, मुख्तलिफ रुझानात वहाँ गलबा पाते रहते हैं। वहाँ एक रुझान ने गलबा पाया, और अमलन एलानिया नहीं, अमलन भारत यही समझता था कि वो बांग्लादेश को एनेक्स कर चुका है, और उसके मुकाबले में जो हसीना वाजिद साहिबा थी, वो अपनी खुद मुख्तारी उसको सरेंडर कर चुकी थी भारत के सामने। अच्छा, और भारत बांग्लादेश को उस खित्ते में अपने मकासद की तौसीह के लिए और तौसीह पसंदी के लिए एक अड्डे के तौर पे इस्तेमाल करता था। लेकिन ये बात बांग्लादेश के अवाम ने, और जो यानी बुनियादी तौर पर एक दो कौमी नज़रिया है, ये दो कौमी नज़रिए का जो उनके यहाँ एक बीच मौजूद है, वो उसने उन्हें एहसास दिलाया कि आप किस तरफ जा रहे हो, और बिलाखिर वो उठे और उन्होंने पूरी काया पलट दी। ये जो आप अभी जिक्र कर रही थी 7 सिस्टर स्टेट्स का, ये वही बात है। अब उसके जवाब में एक तो ये है कि टेररिज्म हो रहा है इंडिया में, बांग्लादेश में, और नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है, एक पहलू। और दूसरा जो खतरा उसके लिए बन गया है कि चिकन नेक, वो जो उसका ऊपर का एरिया है, वो कहते हैं कि उसको हम बांग्लादेश से काट के अलग कर देंगे। तो अब इस किस्म की जारहियत का सामना है, और उसके जवाब में बांग्लादेश के गयूर अवाम, वहाँ के बाहिम्मत तलबा और नौजवान और हुकूमत, उसने बड़ा जानदार मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और उस खित्ते में वो दो कौमी नज़रिए की आवाज़ बनकर उभरे हैं, जिससे इंडिया ख़तरा महसूस करता है। आप ये देखिए, भारत के जो टीवी चैनल्स हैं, उस पर जिस अंदाज में वहाँ की सियासी जमातों के बारे में और लीडरशिप के बारे में और वहाँ के अवाम की नज़रियाती जिहद के बारे में मनफी प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उसी से समझ में आ रहा है कि भारत को असल तकलीफ क्या है।
ٹھیک ہے. اچھا جب ہم بھارت کی بات کریں شنیلا ذرا جو بنگلہ دیش کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور پاکستان میں جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, لیکن انڈیا کے اندر آواز اٹھانے پر جس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, جیسے آوازیں دبائی جاتی ہیں. ابھی خبر ایک یہ ہے کہ دلی کی ایک یونیورسٹی میں مسلمان اقلیتوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں امتحانی پرچے میں ایک سوال شامل کرنے پر پروفیسر کو معطل کر دیا گیا. اب سوشل ورک کے کورس میں ہندوستان میں سماجی مسائل کے حوالے سے یہ سوال ترتیب دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلم اقلیتوں کے خلاف مظالم پر بحث کریں, تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ناہید یہ معاملہ آج کا نہیں, یہ بڑا پرانا ہے. وہاں پہ اقلیتوں پہ ظلم ہوتا رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ سکھوں کے ساتھ کیا ہوا, مسلمانوں کے ساتھ گجرات کے اندر کیا ہوا. گجرات کا قصائی ہے نا جو آج ان کا وزیر اعظم وہاں پہ بن کے بیٹھا ہوا ہے, جن کے اوپر بہت سے ممالک نے بین لگائے ہوئے تھے. تو ان کا وہاں پہ آنا یہ ہے کہ وہاں کی جو ایک ہندو ذہنیت ہے, ہندوتوا ہے, وہ نہیں برداشت کرے. پہلے تو ظاہر ہے دوسری حکومتی کانگریس وغیرہ کی اتنا کھل کے صرف اپنی سٹیٹ میں کھیل سکے, لیکن اب تو وہ گجرات کا قصائی جب وزیر اعظم بن گیا ہے تو اب تو وہ کھل کے آ چکے ہیں کہ وہاں پہ اقلیتوں کو ہم نے نہیں زندہ رہنے دینا, اقلیتوں کا ہم نے جینا حرام کر دینا. بلکہ اقلیتوں کیا, وہ اپنے ارد گرد کے جتنے چھوٹے ممالک ہیں وہ ان کے اندر بھی انریسٹ پیدا کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی نہ ترقی کرنے دینا ہے, ان کے اندر بھی انتشار فساد پھیلائی رکھنا ہے. اس سے ایک تو دیکھیں دنیا کے سامنے بھی ان کا چہرہ آشکار ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ کے سارے کام جو آمرانہ ہے, آپ دوسرے ملکوں کے اندر بھی آمرانہ حکومتوں کو سپورٹ کر رہے تھے. بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کو جو کر رہے تھے, سری لنکا کے اندر تامل ناڈو کو یہ سپورٹ کر رہے تھے, نیپال کے اندر یہ کام آپ کر رہے ہیں. تو ارد گرد کے تمام ممالک جو ہیں وہ بھی اب ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. ان کو پتہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے, اور ہم تو سارے ثبوت ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. باقی ملکوں کے اندر بھی یہ کام کریں. اپنے ملک کے اندر ان کے جو حالات اب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ اقلیتوں کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے, جس طرح ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور وہاں پہ جو لوگوں کا قتل عام جو ہو رہا ہے, تو بہت چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ جو مودی کی پالیسی ہے یہ ان کا اپنی تباہی کی طرف ان کو لے کے جائے گی, کہ جو صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو اپنے ہی ملک میں اب جو علیحدگی پسندوں کی تنظیمیں چل رہی ہیں ان سے ہی اب بچ کے دکھائیں. اسی نیکسس کے حوالے سے ایک اور بھی ملک ہمیں بھارت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, جس کو پاکستان کے خلاف ہمیشہ پراکسی کے طور پہ استعمال کیا گیا. افغانستان کے حوالے سے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. یو این کی اکثر رپورٹس آتی ہیں جس میں افغانستان کے حالات کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ایک ایسی ہی رپورٹ کے حوالے سے اس وقت ہم گفتگو کریں گے پروگرام میں. افغان طالبان رجیم نے افغانستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے, اور افغان طالبان رجیم کے زیر اثر افغانستان معاشی اور سفارتی تنہائی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے. وہاں 75% ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. افغانستان کی جی ڈی پی میں 6.5% کمی ریکارڈ کی گئی ہے. افغان طالبان رجیم کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور عالمی ادارے اس پر آواز اٹھا رہے ہیں. صافی صاحب کوئکلی میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے ہمیں دے دیجیے گا. دیکھیں آپ صرف معیشت کی بات کر رہی ہے, انہوں نے افغان تمدن کو, معاشرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. وہاں پہ انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے, وہاں پہ دہشت گردی کی نرسریاں قائم ہے. نہ صرف اپنے عوام کے لیے انہوں نے مسائل بڑھا دیے ہیں. شدید سرد موسم میں سرحدیں بند ہے طالبان کی ہٹ درمی کی وجہ سے, ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے. وہاں پہ دوائیاں نہیں ہے, حتیٰ جو میڈین پاکستان کی دوائیاں جو بچا کے کچھ تاجروں نے سٹور کی تھی, قندھار سے خبریں آ رہی ہے کہ اس کو آگ لگا کے ضائع کر رہے. تو طالبان کی تو کوئی ایسی پالیسی تھی ہی نہیں جو عوام کے حق میں ہو, جو ان کی معیشت کے لیے بہتر ہو, ان کے معاشرت کے لیے بہتر ہو, ان کی سوسائٹی کے لیے بہتر ہو. وہ اپنے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, اپنے عوام کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, وہ تو زیادتی ہی کر رہے ہیں. لیکن ان کے ارد گرد جو حالات تو ان کے پڑوسی ممالک میں ان کے عمل کے نتیجے میں جو وہاں پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہ دنیا کے لیے تشویشناک ہے. روس سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی ایک خودکش حملہ ہوا ہے. تو اگر ایسی حالت رہے گی تو یہ طالبان جو ہے
اپنے آپ کو تو اور اپنے عوام کو تو وہ نقصان پہنچا ہی رہے ہیں اور مزید بھی پہنچائیں گے، لیکن ان کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ بھی خراب ہوگا، وہاں پہ بھی دہشت گردی اور شدت پسندی مزید فروغ پائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، اس رپورٹ میں جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے میں چاہوں گی اس پر آپ بات کریں۔ جیسے صافی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ وہاں جو ادویات وہاں پر جو موجود ہیں ان کو بھی آگ لگا دی گئی ہے، مطلب جو چیزیں وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں اور آپ کی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں آپ اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے۔ مطلب یہ کس قسم کا اس وقت رویہ سامنے آ رہا ہے؟ وہ ایک کہانی مشہور ہے بندر کی جس نے اپنے گلے پہ استرا چلا لیا تھا۔ تو یہ کس طرح انہوں نے استرا اپنے گلے پہ چلایا ہے؟ اس طرح سے چلایا ہے کہ جب وہاں غیر ملکی جارحیت ہوئی اور اس کے خلاف مزاحمت ہوئی تو یہ ایک طرز عمل تھا، لیکن اس کے بعد جب آپ اقتدار پر قابض ہو گئے تو اس کے بعد پورا افغانستان افغانوں پر مشتمل ہے نا، اب ان کے اپنے جتنے بھی تقسیم ہو لیکن ہیں تو وہ افغان، لیکن اب طالبان کا رویہ افغانوں کے ساتھ، وہ افغان جو ان سے اتفاق نہیں کرتے، اسی غیر ملکی دشمن کا سا ہے، لہٰذا ملک کے اندر انریسٹ ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اس کا ایک لیول یہ ہے۔ دوسرا، وہ لوگ جنہوں نے مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا جیسے پاکستان، اب پاکستان ان کو اب کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہمیں پریشان کرو اور نہ اپنی ملک کو پریشان کرو، اپنے عوام کو پریشان کرو اور ہوش کے ناخن لو۔ تو اس چیز کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی یعنی غلط بات کی جا رہی ہے، تو یہ ناسمجھ آدمی اسی طرح خودکشی کرتا ہے، اور یہی وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب افغان عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور انہیں واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات درست کی ہے شلیلہ۔ وہاں پر جو طالبان، افغان طالبان رجیم اس وقت حکومت میں موجود ہے، obviously وہ عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا، وہ ان کو لے کر نہیں آئے ہیں، وہ تو نئے الیکشن کے وعدے پر یہ ساری چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ جو نقصان عوام کو پہنچایا جا رہا ہے آخر کب تک وہ اسے برداشت کریں گے؟ بات یہ ناہید کہ منتخب نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو اپنی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی بھی نہیں ہو رہی۔ اس رپورٹس کے اندر جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور اتنا بڑا انسانی المیہ وہاں پہ جنم لے رہا ہے کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ غربت افلاس کا شکار ہیں، 70% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ بھوک کی کمی کا شکار ہیں، 2 سال سے کم والے 90% بچے بھوک کی کمی کا شکار ہیں۔ تو آپ ایک طرف تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں کہ آپ لوگوں کو تعلیم کی سہولت نہیں دے رہے، صحت کی سہولت نہیں دے رہے، کھانے پینے کو نہیں دے رہے، بے روزگاری وہاں پہ پھیل رہی ہے، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ دہشت گردی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں دوسری دنیا کے اندر۔ تو اگر یہ منتخب حکومت ہوگی تو ظاہر ہے وہ اپنی عوام کی بھلائی بھی سوچے گی، وہ چاہے گی کہ ہم دوسری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، ہم یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں، ہم دہشت گردی تنظیموں کو یہاں سے فارغ کریں، بجائے اس کے یہ کام کرنے کے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں، وہاں سے پیسہ لینا ہے، اس ملک میں جا کے دہشت گردی کرنی ہے، اس ملک سے پیسے لینا ہے، دوسرے ملک میں دہشت گردی کرنی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ وہاں کی عوام اب اپنی منتخب حکومت لے کے آئے، اور ایک ٹائم آئے گا کیونکہ اس غربت افلاس کے ساتھ زیادہ دن نہیں چل سکتا، اس طرح سے چیزیں نہیں چلائی جا سکتی ہیں۔ میرے تمام تر پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام کرنے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔